अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला मेरी बहनों के प्यारी-प्यारी बहनों के नेक नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला बेऔलादों को औलाद की नेमत से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहन की स्टोरी, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। मेरी दिली दुआएँ आप लोगों के साथ हैं और जो बहन भाई मुझे दुआ का कहते हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं जी। और बहुत-बहुत शुक्रिया जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई मुझे दुआ देते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे जी। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहन की स्टोरी, ठीक है? कि किस तरीके से 1 महीने के अंदर-अंदर उनकी ज़िंदगी बदली है, जो कि वो 3-4 साल से मुसलसल कोशिश करने के बाद भी जो है उनकी शादी नहीं हो पा रही थी और वो बहुत परेशान रहती थी। और घर में उनकी 2 भाभियाँ थीं जिनका सलूक उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बूढ़े माँ-बाप थे। तो कहती हैं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो बिल्कुल एग्री थे शादी के लिए, लेकिन जो लड़के के पेरेंट्स थे वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। और लड़के के पेरेंट्स का जो कहना था वो ये था कि आपके जो हैं बाकी भाई बहनें बाहर के मुल्क हैं, तो हम अपने इस बेटे की शादी भी जो है बाहर के मुल्क ही करेंगे, बाहर के मुल्क की लड़की से करेंगे। तो कहती है कि इस बात पे मेरा दिल जो है वो बिल्कुल टूट सा जाता था और कहती हैं कि जैसे ऐसे लगते है जैसे दिल में कट सा लगता है। और कहती है एक तकलीफ़ महसूस होती थी मुझे कि जब वो कहते थे कि नहीं, ये हमसे कम लोग हैं, ये अमीर नहीं हैं, हम जिस तरह अमीर हैं ये लोग अमीर नहीं हैं। तो कहती है बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था मुझे, तो जब इस तरीके से वो हमारी ज़ात की तौहीन करते थे। तो कहती हैं कि मैं बहुत परेशान रहा करती थी कि मैंने शादी करनी है तो इसी से करनी है। और कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जो है ज़हन में ये बात रखी हुई थी कि मैं जो है अमीरी देख के शादी करूँ। कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो अमीर है तो मैं इसी वजह से उससे शादी कर रही हूँ। कहती है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उसकी फ़ैमिली की जिस तरीके की नेचर थी या उसके जो बाकी बहन भाइयों की जो दिमाग था उससे वो बिल्कुल अलग था, उसकी सोच बिल्कुल अलग थी। और कहती हैं कि वो उसकी सोच जो है वो बहुत डिफरेंट थी बाकी बहन भाइयों से और अपने पेरेंट्स से भी। वो ये सोचता था कि अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं होती है, सब ने एक दिन जो है वो मिट्टी में मिल जाना है, तो सब ने अल्लाह ताला के पास ही जाना है, तो फिर इसमें अमीरी गरीबी का क्या हिसाब है। कहती हैं उसके जहन में एक यही चीज़ होती थी और कहती हैं मुझे उसकी यही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। कहती हैं कि सूरत से ज़्यादा सीरत को देखना चाहिए। कहती हैं इंसान सूरत का बेशक कितना अच्छा ना हो, जब तक जो उसकी सीरत अच्छी नहीं है तो उसकी सूरत का भी क्या फ़ायदा। तो कहती हैं कि इंसान की सीरत देख के उससे मोहब्बत करनी चाहिए। तो कहती हैं उसकी सीरत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कहती है मैंने उसकी अमीरी, उसकी खूबसूरती को देख के उससे शादी नहीं करने का फ़ैसला किया, बल्कि मैंने उसकी सीरत देखी। तो कहती हैं कि मैं बहुत परेशान रहा करती थी। कहती है मैं 5 भाइयों की बहन थी, एक ही इकलौती थी। तो कहती है कि मुझ पे सख्ती वग़ैरह भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो कहती हैं कि जब इस तरीके से जब लड़के की फ़ैमिली ने तौहीन की मेरी फ़ैमिली की, तो मेरी फ़ैमिली ने टोटली इनकार कर दिया कि अब जो है तुम्हारी हमने शादी इधर नहीं करनी बल्कि कहीं और करनी है। और कहती है इसी दौरान मेरी एंगेजमेंट कहीं और हो गई थी। और कहती हैं मैंने बहुत तड़पी, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन कहती हैं कोई वसीला नहीं बना और मेरी जो मंगनी है वो किसी और के साथ हो गई थी। वो मेरा कज़न था जिसके साथ मेरी मंगनी हुई थी। और कहती है वो नेचर वाइज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत तंग नज़र था और बहुत अजीबो-गरीब सोच रखता था वो। कहती हैं कि मैंने अपनी वालिदैन को बहुत बार कहा भी कि मैं जो है इसके साथ खुश नहीं रह सकूँगी, मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूँ, या तो अगर मेरी आप उसके साथ शादी नहीं करवा सकते तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकती। ज़रूरी तो नहीं है ना इंसान के शादी करेगा तो वो ज़िंदा रहेगा, बगैर शादी के भी तो इंसान ज़िंदा रह सकता है ना। तो कहती हैं कि मेरी जो फ़ैमिली है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना और कहती हैं कि मेरी भाभियाँ इसी दौरान मेरी भाभियाँ बाकी 2 की भी शादी हो गई और एक भाई छोटा रह गया था। तो कहती हैं कि जब वो 4 भाभियाँ थीं और कहती हैं 4 में से एक भी अच्छी नहीं थी मेरे साथ। कहती हैं 4 की 4 जो है वो आपस में मिक्स हुई हुई थी और वो बस ये चाहती थी कि हम जो है इसकी बहुत ही अजीब-गरीब इंसान से शादी करवाएँ ताकि ये खुश ना रह सके। और कहती है कि मैं अपने काम से काम रखती थी, अपनी अम्मी-अबू की खुद खिदमत करती थी, अपनी भाभीयों के सर पे नहीं
ڈالا ہوا تھا۔ کہتی ہے میں اتنی پریشان ہوا کرتی تھی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ایسا کہ میں جو ہے میری شادی نہیں ہو پا رہی، اور کہتی ہیں اسی دوران میری جو ہے فرقان سے بات بھی نہیں ہوئی، یعنی فرقان جس کو وہ پسند کرتی تھی اور ان کا نام صدف ہے۔ تو کہتی ہے فرقان سے اسی سلسلے میں نے کبھی بات بھی نہیں کی کہ اب میری بھابیاں اس طرح کر رہی ہیں میرے ساتھ اور وہ مجھ پہ جو ہے بہتان بھی لگا رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں میں نے اس سلسلے میں کبھی زندگی بات نہیں کی اپنے جو فرقان ہے۔ کہتی ہے کیونکہ جب مرد کے دل میں ایک بار شک آ جائے تو آ جائے۔ کہتی ہے میں اس ڈر میں بھی رہتی تھی، اور کہتی ہے وہ بہتان اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ میرے بھائی بدگمان ہو گئے تھے مجھ سے، اور کہتی ہیں ہماری فیملی میں اتنے لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کہتی ہیں ایک دن میں بہت پریشان ہو گئی، کہتی ہیں کہ ایک دم سے مجھے جو ہے وہ درود شریف کا خیال آیا، مجھے نماز کا خیال آیا۔ کہتی ہیں میں نے نماز پڑھی، کہتی ہیں بہت زیادہ سکون ملا۔ کہتی ہے جب میں نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتی ہوں۔ کہتی ہے وہ بھی پڑھی، مجھے بہت سکون آیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے درود شریف پڑھا، تو کہتی ہیں میں نے پڑھا مجھے سکون آنا شروع ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ میں روزانہ پڑھنا شروع ہو گئی اب۔ کہتی ہیں کہ اسی دوران ایک دم سے جو ہے نا فرقان آئے، اور فرقان کی فیملی آئی، اس کے کچھ بھائی جو تھے باہر کے ملک تھے وہ بھی آئے، بہنیں بھی آئی، اور اس کے پیرنٹس بھی آئے۔ تو کہتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی، اور میری بھابیاں تو بہت زیادہ حیران ہوئی، بھائی حیران ہو گئے ایک دم سے، امی ابو کہ یہ کیا۔ کہتی ہیں وہ مٹھائی لے کر آئے، اور وہ اس طریقے سے ہمارے کمرے میں بیٹھے، اور بہت خوشی سے وہ آئے، اور انہوں نے سب سے پہلے تو میری امی ابو سے معافی مانگی، اور فرقان نے خود میری فل فیملی سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، اور کہتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف شاید درود شریف کا وہ ہے کہ درود شریف کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ میری زندگی ایک دم سے پلٹا کھا گئی۔ کہتی ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہوا کہ جس دن میں نے درود شریف سٹارٹ کیا اس کے بعد میری آہستہ آہستہ کر کے زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ کہتی ہیں مجھے خود بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ میری زندگی اتنی عجیب تکلیفوں میں اور اتنی بھابھیوں کی لڑائی جھگڑوں میں میری زندگی رہتی تھی۔ کہتی ہے مجھے بالکل شوق ختم ہو گیا تھا کہ میں کپڑے جو ہے اچھے کپڑے پہنوں، اچھا تیار ہوں۔ کہتی ہے میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ میں نے کوئی لپسٹک بھی صحیح لگائی ہوگی یا کچھ اس طریقے سے۔ کہتی ہے میں بہت تکلیف میں تھی۔ کہتی ہے کہ جب اس کی فیملی آئی انہوں نے بہت معافی مانگی، بہت انہوں نے معافی تلافی کی میرے پیرنٹس کے، یہاں تک کہ جو ہے وہ پاؤں بھی پڑ گئے اس کے بھائی کہ نہیں اب جو ہے ہم نے اسی کو، اس صدف کو کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہمارے بھائی کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن ہمارا بھائی خوش نہیں ہے، تو وہ صدف سے ہی خوش ہے، تو پلیز آپ ہمیں جو ہے نا صدف دے دیں۔ تو کہتی ہیں کہ میرے پیرنٹس کا دل اتنا اچھا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک دم سے ہاں کر دی کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہتی ہے اس میں میری بھابھیوں کو بہت جلن ہوتی تھی، اور انہوں نے بہت اس پہ بھی لڑائی کی تھی کہ نہیں آپ نے کیوں دیا، انہوں نے تو آپ کی بہت توہین کی، یہ وہ۔ کہتی ہے لیکن میرے پیرنٹس نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی بھی نہیں خوش ہے، وہ لڑکا بھی نہیں خوش ہے، اور اس کی فیملی نے بھی معافی تلافی کر لی، تو ظاہر سی بات ہے غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو کہتی ہیں کہ بس پھر 1 مہینے کے اندر اندر ہی انہوں نے میری منگنی طے کی، ہماری منگنی ہوئی، اور کہتی ہیں اس کے بعد جو ہے ایک دم سے ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور کہتی ہیں الحمدللہ میری شادی ہو گئی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں اتنی زیادہ خوش ہوں، وہی فیملی، وہی ساس سسر، وہی نندے دیور جیٹھ، اب وہ میری اتنی قدر کرتے ہیں، مجھے انہوں نے اتنے اچھے سے اپنایا ہوا ہے۔ کہتی ہیں میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جو میں سوچتی بھی نہیں ہوں وہ میرے آگے ایک دم سے آ جاتا ہے، کہتی ہیں کہ میں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں اتنی زیادہ خوش رہ سکتی ہوں زندگی میں، یا میری زندگی اتنی بدل سکتی ہے۔ کہتی ہیں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور کہتی ہے فرقان بھی بہت زیادہ اچھے ہیں جنہوں نے میری زندگی کو بدلا، اور کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا۔ کہتی ہے نہیں، کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے درود شریف نہ پڑھا تو پھر سے میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ کہتی ہے اسی لیے میں نے ہر وقت اپنی درود شریف کو جاری رکھا، اور کہتی ہے یہی چیز دیکھ کے اب فرقان بھی درود شریف ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں۔ تو کہتی ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کئی سالوں سے کس طریقے سے رکی ہوئی تھی، کس طرح تھمی ہوئی تھی، اور کن الجھنوں پریشانیوں میں مبتلا تھی میں، اور میرا یہ کرنے سے میں جس طرح میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو کس طریقے سے جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا، ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے تھام لیا۔ تو کہتی ہیں کہ میں سمجھ میں نہیں سکتی تھی کہ میں فرش سے عرش پہ کس طریقے سے جا سکتی ہوں۔ کہتی ہیں اب وہی بھابیاں اور وہی سب کچھ مجھے اتنا خوش دیکھ کے اب وہ دل میں جو ہے وہ ان کو جلن ہوتی ہے، لیکن کہتی ہیں میں نے سب کو معاف کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری بھابیاں مجھے لے کے کیا سوچتی ہیں، اور کہتی ہے کہ
جب میرا دل کرتا ہے اپنی امی کے پاس جانے کا، اپنے ابو کے پاس جانے کا، تو کہتی ہیں جو فرقان کی فیملی ہے یا فرقان ہے ان کو بالکل بھی اعتراض نہیں ہوتا، اور میں جاتی آتی ہوں، اور میں جتنے دن رہ سکوں اپنے امی ابو کے پاس میں اتنے دن رہتی ہوں۔ کہتی ہے اس دوران میری بھابھیوں کو بہت جلن ہوتی ہے کہ اب یہ رہنے کیوں آئی ہے، کہتی ہے لیکن پھر بھی میں رہتی ہوں صرف اس وجہ سے کہ میرے امی ابو ہیں۔ کہتی ہے اللہ نہ کرے جس دن اس دنیا سے میرے امی ابو چلے گئے اس دن پھر جو ہے میں اپنے بھائیوں کے گھر قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ کہتی ہے پھر میں اپنے سسرال اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی انسان اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے جس طریقے سے میرے سسرال والے میرے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں۔ تو جی بس بتانے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں انسان کی زندگی میں کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنی پریشانیاں آتی ہیں، کتنی آزمائشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس وقت کہ وہ کرے تو کیا کرے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جس ٹائم اس کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس شاید میری بہن صدف کو بھی اسی طریقے سے ہے، وہ میری رشتہ دار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے جسٹ انہوں نے مجھے میسج پہ بتایا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو دیکھیں کہ کتنی یہ خوشی کی بات ہے نا کہ کس طریقے سے ان کی زندگی کتنی عجیب الجھنوں میں، پریشانیوں میں، اور ایک سٹیٹس کا ڈیفرنس دیکھیں کتنا زیادہ تھا کہ ان کے ہاں مطلب اتنے اچھے مطلب حالات نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالات بہتر کرے، کہتی ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں تھے۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے باوجود انہوں نے مجھے اپنا لیا۔ تو بس کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہر بات جو ہے نا اللہ سے جڑی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اللہ کو مطلب اللہ کا ساتھ پکڑ لیتے ہیں نا کہ بس جو ہے اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، اب درود شریف پڑھنا ہے یا تہجد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی تہجد پڑھ کے کسی کی زندگی بدلتی ہے، کوئی نماز پڑھ کے کسی کی زندگی بدلتی ہے، کسی کی زندگی درود شریف پڑھنے سے بدلتی ہے، کسی کی زندگی کس طرح کرنے سے بدلتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے آپ اپنی زندگی میں ہر 5 وقت کو تو شامل کریں کہ 5 وقت کی نماز تو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیں، آپ دن میں ہر نماز کے ساتھ 5 بار بھی درود شریف پڑھیں تو بہت ہے، مطلب اس طریقے سے عادت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگ تہجد پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اپنی پریشانی کو خود کم کریں، کوئی دوسرا آ کے آپ کی پریشانی کو کم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ خود اپنی پریشانی کو کم کریں، اور میرے خیال میں بس اللہ یہ جو آپ کی پریشانی کو ختم کر سکتے، کوئی انسان نہیں ختم کر سکتا۔ اور اللہ تبھی آپ کی پریشانی ختم کرے گا نا جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ اس کی عبادت کریں گے، تو تبھی آپ کی پریشانی ختم ہوگی۔ اور درود شریف تو ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود شریف کے انعامات اور فضیلت ہی بہت زیادہ ہے، اگر اس کو بیان کرنے پہ آئیں تو صدیاں گزر جائیں، ہم اس کی فضیلت نہیں بیان کر سکتے۔ تو درود شریف جو ہے وہ ہر روز پڑھا کریں۔ اور کہتی ہیں آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ فرائیڈے کو سٹارٹ کیا تھا درود شریف پڑھنا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے درود شریف پڑھنا سٹارٹ کیا تو تب وہ فرائیڈے تھا۔ کہتی ہے جس دن فرقان کی فیملی آئی وہ بھی فرائیڈے تھا، جس دن فرقان کی فیملی نے اور میری فیملی نے انکار کیا تب بھی فرائیڈے تھا۔ اچھا جی، کہتی ہیں کہ جس دن ہمارا نکاح ہوا وہ دن بھی فرائیڈے کا تھا، جس دن ہماری منگنی ہوئی وہ دن بھی فرائیڈے کا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ یہ فرائیڈے کا جو دن ہے اسی دن شاید میری زندگی کا بدلاؤ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میں نے درود شریف پڑھا، ٹھیک ہے؟ اور کہتی ہے میں نے سچے دل سے پڑھا۔ کہتی ہے میں بہت روئی، تو میں نے مطلب سوچا کہ بس اب میں نے درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا۔ کہتی ہے کیونکہ مجھے سکون آنا شروع ہو گیا تھا نا، تو اس وجہ سے کہتی ہے میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ تو دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ میری بہنوں کے نیک نصیب کرے۔ لیکن جی پریشانی، آزمائشیں، ٹینشنیں ہر انسان پر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات تو سب پر آتی ہیں کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں، اس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں تو ہم سب پر آتی ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں صبر و شکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم زیادہ نہ کر سکیں تو 5 وقت کی نماز تو ادا کر ہی سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ میری بہنوں کے نیک نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کے بھی نیک نصیب کرے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے سب بہن بھائیوں کے نیک نصیب کرے، جو مجھے سنتے ہیں یا جو مجھے نہیں بھی سنتے، اللہ تعالیٰ سب کے بہن بیٹیوں کے نصیب بہت بہت اچھے کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اور آپ سب میرے لیے دعا کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، جو مجھے کامنٹس کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے جی۔ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے پیاری پیاری ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتی رہا کروں گی، بس آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، میرے ہسبینڈ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ بہت خوشی ہوتی ہے جنہوں نے میرے والد اور والدہ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے والد والدہ کو بھی ہمیشہ جو ہے وہ خوش رکھے، سے تندرستی عطا کرے، اور جن کے اس دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین جی۔ تو انشاءاللہ جی جو میری بہنیں کہہ رہی تھی کہ آپ یوٹیوب پہ لائیو آئیں، انشاءاللہ جی میں ضرور آؤں گی میری پیاری پیاری بہنوں، میں ضرور لائیو آؤں گی، لیکن تھوڑی سی میری طبیعت کنٹرول ہو تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی لائیو، آپ لوگوں کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کروں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹھیک ہے، جو میری شادی کی پکچرز کا کہہ رہی تھی شاید میں اس ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ اپنی شادی کی پکچرز بھی شیئر کر لوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، اللہ حافظ۔